अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ वासी के साथ। पीटीआई हुकूमत के 3 साल, इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में। लेकिन आज एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी बेंच, जिसकी सरबराही जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब कर रहे थे। आपको याद होगा एक केस जो पिछले 2-3 दिन से चल रहा है, सहाफ़ियों की एक दरख्वास्त थी जो जिसका नोटिस लिया काजी फाइज जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने। उस पर जब ये नोटिस लिया गया सुप्रीम कोर्ट की ये 5 रुकनी बेंच बना, तो उन्होंने खत भी लिखा। आज जो फैसला आया है वो खारिज कर दिया उन्होंने, वो फैसला रिकॉल कर लिया है जो पहले काजी फाइजा साहब के 2 रुकनी बेंच ने दिया था। बड़े क्लियर टर्म्स में कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वाहिद अथॉरिटी हैं जो सुओ मोटो ले सकते हैं। अगर किसी जज को लगता है कि कोई सुओ मोटो लेना चाहिए तो वो दरखास्त कर सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। वो उनकी दरखास्त पर अगर बेंच बनाना चाहें, सुओ मोटो लेना चाहें तो मुमकिन है, अदरवाइज नहीं। काजी फाइज ईसा साहब ने अपने खत में जो उन्होंने खत लिखा था उसमें यह भी कहा था कि ये सुओ मोटो नहीं है जो मैंने लिया है। मैं उनका पैरा 10 पढ़ देता हूं। द ऑर्डर डेटेड 23rd of August 2021 passed by the monitoring bench is subject to a number of misconceptions, including that no notice was taken by bench number 2 suo moto. In fact, an application was submitted in the court. The application was carefully considered to first determine whether it was maintainable under Article 184(3) of the Constitution. उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन आई थी, सुओ मोटो नहीं था। उसके अलावा और भी बहुत सी बातें की। कोशिश करते हैं जरा इस पर कि अब ये हो क्या रहा है। इत्जाज एहसन साहब हमारे साथ शुरू में मौजूद हैं। इत्जाज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आज आपने पढ़ा सर, फैसला कोर्ट ने कह दिया कि चीफ जस्टिस के अलावा नहीं कर सकता। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, परसों आप मेरे साथ हैं, आपने कहा था सुओ मोटो कोई भी जज ले सकता है लेकिन बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास। मेरी अभी भी यही पोजीशन है। ये कह देना कि एक काम एक जज कर सकता है दूसरा नहीं कर सकता, ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ऑल जजेस आर इक्वल। हाँ, ये कहना कि उस सारे प्रोसेस को चीफ जस्टिस अकेला ही रेगुलेट कर सकता है, फिलहाल जो ज़ाब्ते हैं हमारे, जो मुरव्वज ज़ाब्ते हैं, उनके बारे में ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। अगर ऐसा हो कि हर जज नोटिस लेके उस पर ऑर्डर भी करना शुरू कर दे, पार्टीज को बुलाना शुरू कर दे, तो फिर तो 17 सुप्रीम कोर्ट हो जाएंगे। नोटिस लेने का मुराद ये है कि अगर कोई जज देखता है कि सारा पहाड़ का पहाड़ गिराया जा रहा है और एक पूरी डिफॉरेस्टेशन कंप्लीट की जा रही है, वो देखता है, नोटिस करता है, वो नोटिस जारी कर सकता है सुओ मोटो नोटिस, लेकिन वो सुन नहीं सकता। वो उसको नोटिस जारी करके, क्योंकि फौरी कभी इट हैज टू बी एन इमरजेंसी मैटर, वो नोटिस जारी करके वो मुतलका महकमे को वो फाइल भेजेगा टू द चीफ जस्टिस। उसके बाद चीफ जस्टिस ने डिसाइड करना है कि कौन सा बेंच इसका सुनेगा, कौन सा बेंच इसको का फैसला करेगा। ये उसका ये इंडिविजुअल जज के इख्तियार में नहीं है कि वो साथ ही ऑर्डर कर दे कि जी ये आपने 26 तारीख को मेरे सामने लगाना। इस तरह अगर को कह के मेरे सामने लगाना है और मैंने सुनना है और मैंने फैसला करना है, ये खुद ही कह दे विदाउट द चीफ जस्टिस हैविंग कॉन्स्टिट्यूटेड ए बेंच टू हियर द मैटर, तो फिर तो 17 सुप्रीम कोर्ट हो गए ना, 17 जजेस हैं, देन देयर आर 17 सुप्रीम कोर्ट। एक जज कह रहा होगा कि ये जो डैम बन रहा है ये इसमें ये डिजाइन होना चाहिए, दूसरा कहेगा कि नहीं मेरी राय में ये दूसरा होना चाहिए। तो ये नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस इज द ओनली अथॉरिटी टू डिसाइड व्हिच बेंच विल हियर द केस एंड नो अदर जज हैज द अथॉरिटी टू टेक अप दैट केस। वरना तो एक 17 जजेस ही नहीं होगा, एक रीत बन जाएगी कि हर जज इंडिपेंडेंट है, और वो जज जिसको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कोई केस थ्रू ए कॉज लिस्ट पब्लिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रूल्स ऑफ 1980,
جس کو اس کاز لسٹ کے مطابق، اس ضابطے کے مطابق چیف جسٹس نے انٹرسٹ نہیں کیا جو کیس، وہ کیس وہ جج سن ہی نہیں سکتا. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سر اگر میں دوبارہ آپ سے سمجھ لوں، کیونکہ جو قاضی فائز صاحب نے خط لکھا اس میں انہوں نے کہا سو موٹو کا مطلب ہے آن اٹس اون موشن، جب کورٹ کسی ایپلیکیشن کے بغیر نوٹس لیتا ہے، اور یہ کہا کہ میں نے تو ایپلیکیشن پر نوٹس لیا، اور پھر پوری کہ کیا ہے سو موٹو ویسے دنیا میں نہیں ہوتا. انہوں نے یہ بھی میرے خیال if I'm not mistaken I was reading it، انہوں نے کہا کہ جو بھی انہوں نے 3-4 پیراز لکھے ہیں، ڈو یو اگری کہ وہ نوٹس تو لے سکتے ہیں، اس پر آپ کو اعتراض نہیں، اس پر اپنے بینچ کے سامنے نہیں لگا سکتے، that's what you're saying. نوٹس تو جج لے سکتا ہے. دیکھیں اگر سپریم کورٹ کا چیف جسٹس نوٹس لے سکتا ہے تو وہ کام ہر جج کر سکتا ہے. پہلے یہ میں بتا دوں، دس از دا بیسک فنڈامنٹل رول، ایوری جج از ایکول، کسی کی زیادہ پاور نہیں ہے، کسی کی کم نہیں ہے. پر ایک کہتے ہیں چیف جسٹس کا کہا جاتا ہے از دی فرسٹ امنگ ایکول. فرسٹ امنگ ایکول کا مطلب ہے کہ اس کے کچھ ریگولیٹری پاورز ہیں. اگر وہ فیصلہ نہ کرے کہ یہ کیس ہے، یہ ایشو ہے کہ جمعہ کو چھٹی ہونی چاہیے یا نہیں، فرض کرو، تو یہ میں انٹرسٹ کرتا ہوں یہ ان 3 ججز کو، اور دوسرے 2 ججز بیٹھ کے کہتے ہیں کہ نہیں جناب ہم نے تو اس کی ہیئرنگ کرنی شروع کر دیا، بلاؤ ہمارے پاس آؤ. یہ نہیں، دے ہیو نو اتھارٹی ایون ایز سپریم کورٹ ججز. دی اتھارٹی آف دی سپریم کورٹ rests in them by the process of the Chief Justice having entrusted them, either constituted a bench or entrusted them with that case. سر کوئی نہیں لے سکتا. ٹھیک سر، یہ بتائیے گا یہ نوٹس لیتے ہیں قاضی فائز صاحب، 5 رکنی بینچ بنتا ہے، قاضی فائز صاحب خط لکھتے ہیں، آج اس کا فیصلہ 5 رکنی بینچ کا آ جاتا ہے. اگر میں بڑے احترام سے پوچھوں یہ ہو کیا رہا ہے؟ سر اچھا تو نہیں ہوگا، یہ تو واشنگ ڈرٹی لینن ان دی پبلک ہے، اور عدالت کو اس میں ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. بالکل، میں تو کوئی 4 مہینے 5 مہینے سے کہہ رہا ہوں ان پروگرامز میں آپ کہ یہ عدالت کو چاہیے کہ یہ ان چیمبر بیٹھ کے سارے خدا نہ خاصہ ایک دوسرے کا سر پھاڑیں اور چیمبر میں رکھیں، اور چیمبر میں اس کو نکال لیں. ان کے پاس بڑے کول ہیڈڈ ججز بھی ہیں اور بڑے ہاٹ ہیڈڈ ججز بھی ہیں. میں کسی وقت نام بھی لوں گا، ضرور لوں گا. سر وہ وقت کب آئے گا؟ آپ نے لاسٹ ٹائم نام لے لیے تھے، آپ نے کہا تھا کہ عمر عطا بندیال صاحب پچھلے پروگرام میں آپ نے کہا تھا پرسوں وہ ٹھنڈے جج ہیں اور ذرا فائری جج ہیں جسٹس قاضی فائز صاحب، یہ آپ کے الفاظ تھے پچھلے. ہاں یہ لے لیے، پر باقی اور بھی ہیں. یہ ینگ ٹرکس کا ایک گروپ بن گیا ہوا ہے. اب یہ بڑا نقصان دہ ہے اس ادارے کے لیے بھی. سر لیکن یہ جو فائز صاحب نے دوسرے بینچز، ثاقب نثار صاحب کا ذکر کیا، ان کے بینچ کے سٹنگ کورٹ میں ریکانسٹیٹیوٹ کرنے کا ذکر کیا، انہوں نے کہا ان یوزول پریکٹس ہے سپریم کورٹ کی کہ کاز لسٹ سی جے اپروو کرتا ہے. حالانکہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ سی جے کو ہی اپروو کرنی چاہیے، وہ کہتے ہیں یہ ایک ان یوزول پریکٹس ہے سپریم کورٹ میں جو کسی قانون آئین سپریم کورٹ رولز کے تحت نہیں ہے. دیکھیں یہ جو سو موٹو کا ایشو ہے نا، اب یہ اتنی دفعہ ٹیک اپ ہو چکا ہے، اور میرا خیال ہے شاید قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بھی، اگر میں سر لیکن میں آپ کو پورا اگر اجازت ہے میں پڑھ دیتا ہوں جو انہوں نے کہا. انہوں نے کہا he cannot determine while the honorable chief justice is empowered to constitute benches, he cannot determine which particular case should be fixed before particular benches except when it is under the unusual circumstances that there is a division of opinion or a member of a bench states that a particular case should not be placed before him. ان کا خیال ہے کہ چیف جسٹس کو نہیں کرنا چاہیے کہ کون سا کیس کس بینچ کے سامنے جائے گا. نہیں، وہ ان کا خیال ہے کہ چیف جسٹس کر نہیں سکتا. میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ چیف جسٹس کو نہیں کرنا چاہیے. ہماری ڈیمانڈ ایک عرصے سے ہے بار کی کہ ایک کولیجیم بننا چاہیے جو کہ کیسز کو فکس کرے اور کاز لسٹ بنائے. اس میں 3 سینئر ججز ہونے چاہیے سپریم کورٹ کے، لیکن وہ نہیں بنا. وہ رول ہے، اس کا ایک رول کوئی ایسا نہیں ہے. تو اس لیے چیف جسٹس نے
اگر بینچ بنایا ہے یا ایکٹنگ چیف جسٹس نے بنایا ہے عمر عطا بنیال نے تو بالکل ٹھیک کیا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ افتخار محمد چودھری کا جو کیس تھا جو 13 ججز کے سامنے when he was reinstated which case اس میں 4 مرتبہ ایکٹنگ چیف جسٹس رانا بھگوان داس نے بینچ ریکانسٹیٹیوٹ کیا تھا 4 مرتبہ. کبھی میری اپلیکیشن پہ, کبھی شریف الدین کی پیرزادہ کی اپلیکیشن پہ, اور کبھی ججز کے اپنے وہ ایک دفعہ تو وہ تھے فلک شیر, جسٹس فلک شیر, انہوں نے کہا میں نہیں بیٹھتا, میں نہیں سننا, میں نہیں بیٹھنا اس پہ, کیونکہ میری ان کی سینیورٹی کا چکر تھا, ڈسپیوٹ تھا. پر 4 مرتبہ انہوں نے ایوری ٹائم, ایک چیز یاد رکھیں, ایوری ٹائم آل دی ججز, یہاں تک کہ جب 14 ججز بینچ بنا تو 13 اب جج بیٹھے تھے, 13 جو ایزیلی میجورٹی آف دی ججز 17 میں سے 13 بیٹھے ہوئے تھے, اور 14 ججز بیٹھے ہوئے تھے کہ فلک شیر نے کہا کہ میں نہیں سنوں گا, میری ڈسپیوٹ ہے ود دی پٹیشنر, پرائیویٹ ڈسپیوٹ ہے سینیورٹی کی. The entire bench left and all 13 judges then petitioned the acting chief justice کہ آپ نیا بینچ بنائیں. یہ کام صرف چیف جسٹس کا ہے, ورنہ تو مطلب انارکی ہو جائے. انارکی ہے. میں پوچھنے لگا پھر تو جس کا دل کرے گا کوئی وہ کہے گا میں نے یہ کیس نہیں سننا, میں نے یہ کیس سننا, وہ انہوں نے کہا نہیں میں نے یہ سن لیا, کیس لے لیا, ٹیک اپ کر دیا. سر لیکن یہ جو سارا پروسیس ہے اس کو ذرا آخر میں بتا دیں. یہ آپ نے کہا کہ اپنے گندے کپڑے پبلک میں نہ دھوئے سپریم کورٹ, ڈرٹی لینن ان پبلک اٹ شوڈ ناٹ کم فرام دا سپریم کورٹ, بٹ وائی از اٹ کمنگ آؤٹ؟ کیا وجہ, یہ لڑائی ہے آپ کے خیال میں, اختلافات ہیں کورٹ کے اندر؟ اور یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سوال توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے, بے شک اس کو آپ ویل لیفٹ کر سکتے ہیں. نہیں, توہین عدالت کے زمرے میں بالکل کچھ نہیں آتا. اس طرح کے اتنے اوور سینسٹیو ہمارے ججز نہیں ہے, نہ ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک یہ جو سوال ہے اس کا ڈائریکٹ جواب دے دیتا ہوں, اور ڈائریکٹ جواب ہے شبنم شکیل کے شعر میں. یہ خیر و شر کی بات نہیں ہے, یہ خیر و شر کی بات نہیں ہے, یہاں تو بس ٹکراؤ ہو گیا ہے انا کا انا کے ساتھ. ٹکراؤ ہو گیا انا کا انا کے ساتھ. بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب, اس پر انہوں نے کہا. میں ذرا میرے ساتھ علی اوان صاحب موجود ہیں پاکستان انصاف کے, میں نے بہت شکریہ آپ کا. عطا تارڑ صاحب بھی میرے ساتھ لاہور سے موجود ہیں. میں ذرا لطیف افریدی صاحب میرے ساتھ سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ موجود ہیں, میں ذرا ان سے بھی ویو لے لوں. ذرا بار اور بینچ کا ساتھ ایک بڑا اہم ایک ستون ہے لا جوڈیشل سسٹم کا. افریدی صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی. افریدی صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ جو آج کا فیصلہ, کل کا خط, یہ نوٹس لینا, آپ کے خیال میں کیا ہو رہا ہے اور ویئر از اٹ گوئنگ؟ یہ تو خیر آپ سب کے سامنے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. میں تو اس کو یوں لیتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ جو ٹرائبل فیوڈل معاشرہ ہے سبسٹینشلی, تو یہ جیسا معاشرہ ہوگا, ملک کے حالات جیسے ہوں گے, لوگوں کے رویے جس طرح ہوں گے, تو یہ جج تو کہیں آسمان سے نہیں اترے, ان میں بھی اختلاف ہوگا. یہ آپس میں لیکن یہ 15-16 جج ہیں جو کہ سپریم کورٹ ججز ہیں, جسٹسز آف سپریم کورٹ. آئی ایم شیور آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کا معیار اور میرا معیار یا کسی عام آدمی کا معیار یا کسی قبائلی کا معیار ایک جیسا ہونا چاہیے. نہیں, ڈیفینیٹلی معاشرے میں جو کچھ ماحول ہوتا ہے, ان کا ججوں کی سائیکالوجی, وکیلوں کی سائیکالوجی, ڈاکٹروں کی سائیکالوجی آپ تو بدل نہیں سکتے. اگر کوئی جاگیردار ہے تو آپ اس کی سائیکالوجی کو نہیں بدل سکتے. اگر کوئی قبائلی سردار ہے تو آپ اس کی حیثیت کو تو نہیں بدل سکتے. وہ سوچے گا اسی انداز سے, اور لا قانون کو بھی اسی انداز سے انٹرپریٹ کرے گا. خیر یہ مسئلہ تو اس لحاظ سے نہیں تھا. اس میں تو میں نے تو عدالت میں بھی کہہ دیا کہ ہمارے ہاں جو انویزیبل فورسز ہیں جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے یا دیکھتے نہیں, سامنے آتے نہیں, وہ چپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں, جی تو وہ جو ہے وہ بھی اپنا کردار پلے کرتے ہیں, اپنا رول پلے کرتے ہیں,
اور یہ قاضی فائز کا سلسلہ جب سے شروع ہوا ہے یہ اس لیے شروع ہوا ہے کہ قاضی فائز نے فیض آباد درزہ کیس میں اور کوئٹہ کے وکیلوں کے کیس میں بڑے بولڈ فیصلے دیے ہیں اور وہ بہت ہی بہادر جج ہے, انڈیپینڈنٹ جج ہے, جانبدار جج ہے. وہ جو فیصلے جو باسقوتیں ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کو وہ ان کو ہضم نہیں کرتے اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ کل پرسوں یا سال 6 مہینے بعد یا 2 سال بعد جب قاضی صاحب چیف جسٹس بنیں گے تو پھر ان کا کیا ہوگا, کیونکہ وہ تو اس معاشرے میں اسٹیبلشمنٹ بہت سے غلط کام کرتے ہیں, بلکہ تمام تر غلط کاموں سر. لیکن وہ تو آپ کی بات بالکل 100% درست ہے, ان کا ایک کردار ہے جو غلط ہے, سیاست میں کردار نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کیس میں ابھی اعتراض صاحب کہہ رہے تھے کہ بینچ خود کیس نہیں سن سکتا. کمنگ ٹو دس کیس, وہ تو آپ کی بات میں ساری تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہوئے آگے چلتا ہوں کہ وہ اگر نہیں ہے تو پھر کیا, پھر یہ اختلاف تو قانونی ہے, اختلاف اب انویزیبل فورسز کا تو نہیں ہے نا. دیکھیے آپ ایک ہی قسم کے ایک ہی پیشے سے تعلق رکھنے والے وکیل ہوتے ہیں, لیکن کسی کا ایک نظریہ ہوتا ہے, کسی کا دوسرا نظریہ ہوتا ہے, کسی کا تیسرا. آپ کا کیا نظریہ سر, یہ سو موٹو ٹھیک ہے؟ نہیں, میں نے تو جو کچھ کہنا تھا بالکل کھل کے میں نے وہاں کہا. آپ تھے یا نہیں تھے, میں نے جرنیلوں کا نام بھی لیا, میں نے انویزیبل فورسز کا نام بھی لیا, اسٹیبلشمنٹ کا نام بھی لیا. سر لیکن میں تو اس سو موٹو کی بات کر رہا ہوں, آپ کی بات ساری درست ہے جی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ سر وہ جرنیلوں کا بھی نام لیا آپ نے, اسٹیبلشمنٹ کا بھی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا سو موٹو ٹھیک تھا ان کا لینا, یہ نوٹس کے اوپر, درخواست کے اوپر عمل کرنا؟ بات یہ ہے کہ اب قاضی صاحب نے جو سو موٹو لیا پہلے 2 ججوں کے بینچ نے, تو اس میں کوئی ایسی بنیادی کوئی بڑی غلطی نہیں تھی. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے عام طور پہ یہ پریکٹس پریڈومیننٹ ہے, بڑا غالب پریکٹس یہ ہے کہ کسی مسئلے کا سو موٹو آپ اختیار پہ آپ اس کا لے لیتے ہیں, کاغذ لے لیتے ہیں, تو پھر چیف جسٹس اس کے لیے بینچ بناتا ہے. تو اصل میں چونکہ رولز جو ہے اس قسم کے مسئلوں میں رولز میں ابہام ہے. میں نے یہ بھی بتایا کہ آپ کے رولز میں ابہام ہے. آرٹیکل 191 کے تحت سپریم کورٹ اپنے لیے رول بنا سکتی ہے, تو آپ اپنے رول بنائیں اور اس کو ٹھکائیے. سو ابہام کی وجہ سے یہ کنفیوژن پیدا ہوئی, جس میں فائز صاحب کا خیال ہے کہ وہ نوٹس لے سکتے ہیں. آپ اسے اندازہ کریں کہ اس قسم کے کیسز پہلے بھی موجود تھے جس میں سپریم کورٹ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ نے بینچ نہیں بنایا. یہ فیض آباد درجے والا کیس میں ہے. اس سے ہٹ کے وہ جو خود سپریم کورٹ نے ہمیں پیپر بک دی تھی, اس میں بھگوان داس نے اس قسم کے کیس میں وہ نوٹس لیا تھا. اور وہ بھی بہت سے کیسز ہیں, 2 قسم کے کیسز جو نوٹس لے کے چیف جسٹس بینچ بنا دیتے ہیں, اس کو ریفر کرتے ہیں, اور ایسے کیسز جو بغیر چیف جسٹس کے ڈائریکٹلی کوئی بینچ جو ہے اس کا نوٹس لیتے ہیں. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بینچ نوٹس لیتے رہے ہیں؟ جی 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 بالکل ٹھیک. سو یہ پریکٹس بھی سپریم کورٹ میں رہی ہے کہ بینچ خود نوٹس لیتا رہا ہے. سر مجھے بریک لینی, اگر کمپلیٹ کر لیں کوئکلی سر. دیکھیے بہتر اور مناسب بات یہ ہے کہ چیف جسٹس جو بھی ہے وہ تو بدلتے رہتے ہیں. چیف جسٹس ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہے ادارے کا, اور یہ بینچ بنانے کا اختیار اسی کا ہونا چاہیے تاکہ کیاس اور کنفیوژن جو ہے ادارے میں نہ رہے. ٹھیک, ورنہ اعزاز صاحب کہتے ہیں ورنہ کیاس ہو جائے گا کہ اگر کوئی بھی اپنی مرضی سے کیس اٹھا کے بینچ بنا لے. کوئی ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو وہاں ڈاکٹر صاحب درخواست دے گا کہ یہ مسئلہ ہے. کوئی اسکول جائے گا, کوئی وکیلوں کے پاس جائے گا, کوئی جہاں جائے گا وہاں اس کے درخواست ملیں گے. تو یہ تو بالکل افراتفری ہو جائے. بہت شکریہ لطیف آفریدی صاحب. اس میں نے کہا بریک لے لیں, پھر ذرا آج کے 3 سال کی کارکردگی اور اس پہ بھی آ جاتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آج عمران خان صاحب نے خطاب کیا یہاں پر اسلام آباد میں کنونشن سینٹر میں. 3 سال کی کارکردگی بتائی اپنی. وہ آپ نے اوپننگ میں ذرا دیکھ بھی لی ہوگی
بہت سے وعدے کیے تھے اس تحریک انصاف کی حکومت نے. میں کل بھی یہ بات کر رہا تھا کہ تحریک انصاف کو جج کرنے کا معیار اور شاید کسی اور کو جج کرنے کا معیار کچھ مختلف ہوگا, کوئی زیادہ ایگزیکٹنگ سٹینڈرڈز ہوں گے تحریک انصاف کو جج کرنے کے, اور ہونے بھی چاہیے, کیونکہ وعدے اس قسم کے عمران خان صاحب کر کے آئے تھے. ایک ایسی امید دلائی تھی نئے پاکستان اور تبدیلی کی کہ لوگوں نے کہا کہ اب یہ سارا کچھ آپ کو کرنا پڑے گا. علی وان صاحب میں نے آپ کو بتایا ہمارے ساتھ موجود ہیں, اللہ تارڑ صاحب موجود ہے. سن لیجئے عمران خان صاحب کیا کیا کہا کرتے تھے جس کی بنیاد پر ان کو جج کیا جا رہا ہے آج کل, سنیے گا. صرف 17 لوگ ہوں گے, 17 منسٹریز, ٹوٹل منسٹری 17 کر دیں گے. آپ کو ایک چیز گارنٹی کرتا ہوں کہ میں ٹیم پاکستان کی بیسٹ لے کے آؤں گا. ٹیم سلیکشن میں ماہر ہوں. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ بڑی بڑی کرپشن 90 دن کے اندر انشاءاللہ ہم ختم کر کے دکھائیں گے. اللہ دین کا چراغ چاہیے 90 امپاور پر یہ سب کچھ 90 دنوں میں ہوگا. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, گورننس سسٹم, ریونیو کلیکشن, ایکسپینڈیچر کٹنگ, کرپشن سے ڈیلنگ, یہ سارا 90 دن میں, اور دہشت گردی. 200 ارب ڈالر جو یہ چوری کر کے باہر لے کے گئے ہیں, میں یہ سارا 200 ارب ڈالر واپس اس ملک میں لے کے آؤں گا انشاءاللہ. پنجاب اور سندھ کے لوگوں فکر نہ کرو, میں آپ پنجاب کی اور پولیس کو ٹھیک کر کے دکھاؤں گا. غیر سیاسی کریں گے. پاکستان کے اقتدار میں بیٹھا ہوں, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, کبھی کسی ملک سے نہ بھیک مانگے گے نہ قرضہ لیں. 50 لاکھ ہم نے سستے گھر بنانے ہیں 5 سالوں میں. ہمارا چیلنج یہ ہے کہ ہم نے 1 کروڑ نوکریاں پاکستان میں پیدا کرنی. قرضوں کی دلدل سے آپ کو نکال کے دکھاؤں گا. 8000 ارب روپیہ ہر سال انشاءاللہ اسی قوم سے اکٹھا کر کے دکھاؤں گا آپ کو. ہم یہ بجلی اور گیس اور ڈیزل یہ مہنگے نہیں کریں گے. بجلی گیس ڈیزل سے ہی شروع کر لیں, مہنگے نہیں کرنے تھے. اب اس سے زیادہ اچھا ہے اگر آپ دیکھیں ہمارا جو منشور ہے اس سے شروع کر لیتے ہیں. خودداری کیا کیا, انسانیت کیا کیا, انصاف پہ کیا کیا, ہر چیز کور ہو جائے گی. مطلب ہمارا یہ ہے, اگر آپ پیپلز پارٹی سے پوچھیں گے منشور کیا ہے تو وہ کہیں گے کھاتے ہیں پر کھلاتے بھی ہیں. نون کہے گی کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں. تو ہماری تو خودداری, انسانیت, انصاف پہ, اس پہ ہمیں جج کر لیں. ٹھیک ہے, خودداری کے اوپر ہم نے کہا آپ ہمیں نو مور سے لے کے ایبسولوٹلی نوٹ تک دیکھ لیں کہ خودداری کی بیس پہ فیصلے کریں گے. آپ کے سامنے ایک بہت بڑا کرائسس آیا, اور آپ نے اس کے اوپر کاشف بھائی بڑے شو کیا آپ نے کہ ایک ہمسایہ اسلامی ملک جس نے آپ کو اتنے 3 ارب روپیہ 3 ارب ڈالرز دیے تھے, اور 3 ارب ڈالر وہ آپ سے مانگ رہا ہے واپس کہ آپ کے ایک فیصلے کی وجہ سے, اور آپ کو مطلب آپ نے بڑے شو کیے تھے. آج کھڑے ہیں نا ہم اپنے پیروں کے اوپر, ہم بات کر رہے ہیں, ہم نے پیسے واپس کیے ہیں نا, اور ہم نے ڈو مور سے ایبسولوٹلی نوٹ تک گئے. آپ نے یہ کہا کہ آپ نے جو 22 سال کی کیمپین کی حکومت بنانے سے پہلے وہ ساری صرف اس لیے تھی کہ آپ نو مور اور ڈو مور نہیں کریں. نہیں, اپنی خودداری, انسانیت, انصاف. ٹھیک ہے, اب اس پہ آتے جائیں کہیں نا جو آپ کو میں نے سنایا, آ جاتا ہوں اس کو ریلیٹ کر لیتے ہیں. ریفارمز کریں گے, پولیس ٹھیک کروں گا, پٹواری صاف ہوگا, تحریک انصاف کا نام انصاف. ہم نے کہا اکنامک ٹرن اراؤنڈ کریں گے, ہم نے کر کے جو آپ کا نام ہے آپ نے وہی تو کیا نہیں. دیکھیے ابھی 3 سال ہوئے ہیں, 2 سال رہتے ہیں, لیجسلیشن پہ آ جائیں آپ. ہم نے کہا بہت سارے اچھے کام کریں گے, 45% زیادہ لیجسلیشن کی ہے کہ نہیں کی ہے, پر پھر آپ بیچ میں سوال کرتے ہیں بات آگے پیچھے ہو جاتی ہے. تو بات کرنے کا مقصد اگر فورن پالیسی پہ لیں تو جو فورن پالیسی خان صاحب نے کہا کر کے دکھائی, میں چھوڑ دیتے ہیں وہ, آپ بیچ میں آپ نے اس کے اندر آنا ہے. انسانیت میں ہے, پاکستان کا دنیا میں 4تھے نمبر پہ اسٹیمولس پیکیج آیا ہے. احساس کا جو ہمارا پیکیج ہے وہ آیا ہے. ورلڈ بینک کہتا ہے آپ 4تھے نمبر پہ ہیں دنیا میں, جو سب سے زیادہ لوگ, اور اس کے بعد سپیڈی, آپ نے جو لوگوں کو ڈسپرس کیا, آپ کی جو پناہ گاہیں ہیں, آپ کا احساس ہے نا, وہ کفالت ہے, آپ کا لنگر خانے ہیں, آپ کے وہ لوگ جو بچے جو لیکن آپ نے تو اس ملک سے غریب ختم کرنے تھے نا, غربت ختم کرنی, غریبی ختم کرنا تھا, غربت ختم کرنی تھی. ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے, سچ بول رہے ہیں, سچ نکل گیا منہ سے ہوتی ہے نا, اور کیا ہوتی ہے. سو پرابلم یہ تھی آپ نے غریب نہیں ہوگا, کسی کو لنگر خانوں کی ضرورت نہیں ہوگی, کسی کو پناہ گاہوں کی ضرورت نہیں ہوگی. سو واٹ یور ایشو واز کہ آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے, کر رہے ہیں اور کر کے دکھا بھی رہے ہیں. فورن پالیسی آپ کو میں نے بتا دی, اکنامک ٹرن اراؤنڈ کر کے آپ کو دکھا دیا. کووڈ جو دنیا میں سب سے بڑا اس ڈیکیڈ کا سب سے بڑی آفت ہے, اس کو کر کے کووڈ کو آپ اپنی اس میں ڈالیں سکسیس میں, لیکن آپ کے وعدے اس کووڈ ریلیٹڈ نہیں تھے. یہ تو ایک ناگہانی آفت ہے نا. آپ دیکھیں اگر کووڈ حل نہیں ہوا ہوتا تو سب سے بڑی ناکامی ہماری یہی ہوتی نا, لیکن اس کا منشور سے کوئی لینا دینا نہیں. حل نہ ہوا ہوتا سب سے بڑی ناکامی ہماری یہی ہوتی. گالی آپ کو علیحدہ پڑ لیجیے, لیکن اس کا منشور سے کوئی لینا نہیں. ایگریکلچر بیسڈ ہیں اور آج 1100 ارب روپیہ ان کی اکانومی میں گیا ہے, تو یہ ہماری فارم اس سے سکسیس کہیں گے نا. تو کیا جو 70% دیہات میں جو غریب کاشتکار رہتا ہے اس کی پر کیپٹا انکم بڑھی ہے کہ نہیں بڑھی ہے؟ آپ کا جو غریب پہلے 1,80,000 پر کیپٹا انکم پہ تھا, جو اب 2.5 لاکھ پر کیپٹا انکم پہ چلا گیا ہے,
جو آپ کی 4.5% پہ گروتھ ہے, آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ, آپ کی اسمال میڈیم انٹرپرائزز, آپ کی ٹیکسٹائل, آپ کی آٹو, آپ کی سیمنٹ, آپ کی ہاؤسنگ, آپ مجھے بات بتائیں. میں بڑا ہو گیا ہوں یہ سنتے سنتے, مجھے یاد ہے سب سے پہلے چلے مان گئے, مجھے کاشف بھائی شو کا سب سے بڑا فائدہ یہ آپ مان گئے یہ چیز, کیا بڑھے ہو. میں بڑا ہو جاؤں گا یہ چلے میں بڑا ہو جاؤں گا یہ سنتے سنتے. مجھے یاد ہے طارق صاحب, پرویز مشرف صاحب نے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ موٹر سائیکل زیادہ بک رہے ہیں, یس, اور پھر یہ کلیم بتدریج ساری حکومتیں کرتے آئی ہیں. آپ نے دیکھی آج کی تقریر پرائم منسٹر صاحب کی, واٹس یور ٹیک آن دس؟ یہ میں آج کریانہ سٹور گیا تھا جی, یہ میرے پاس پرچی ہے, یہ آدھا کلو چینی ہے, یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ آدھا کلو چینی ہے, یہ میں خرید کے لایا ہوں. یہ آدھا کلو چینی مجھے 55 روپے میں ملی ہے. انہوں نے کہا جی کلو نہیں مل سکتی, آپ آدھا کلو خرید سکتے ہیں, چینی اتنی اویلیبل نہیں ہے. تو یہ 32 روپے کی ہوا کرتی تھی, آج یہ مجھے 55 روپے کی ملی ہے. یہ آدھا کلو چینی ہوگی, ایک بیسک کموڈٹی ہے, ایک مجھے سن لینا بمپر کراپ ہے گنے کا اس ملک کے اندر. یہ کاشی صاحب آدھا کلو آٹا ہے, یہ غریب کھاتا ہے, اور یہ آدھا کلو ہی مل رہا ہے آج کل. کلو جو ہے وہ تقریباً 75 روپے کا ہے, ہمارے دور میں 35 روپے کا تھا. یہ مجھے 40 روپے میں آدھا کلو آٹا ملا ہے, یہ ہمارے دور میں 17 روپے کا تھا. یہ 1 کلو گھی کا پیکٹ ہے, یہ 1 کلو گھی ہے, یہ مجھے 340 روپے کا ملا ہے. یہ کبھی 160 روپے کا ہوا کرتا تھا. پرابلم یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے دعوے کرنے والے, اور میں کل بھیس بدل کے گیا ایک پناہ گاہ میں, تو ایک حاجی صاحب مجھے ملے, میں کہا حاجی صاحب خیریت ہے, پناہ گاہ میں بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کا شکریہ, ادھر پناہ گاہ میں موجے ہی موجے ہیں. 2018 سے پہلے میرا اپنا گھر تھا, تو اب میں پناہ گاہ کے اندر رہائش پذیر ہوں. میں تھوڑا آگے گیا تو ایک طالب علم دال کھا رہا تھا بیٹھ کے بڑے مزے سے. میں نے کہا یار یہ دال کھا رہے ہو, بڑے خوش ہو. اس نے کہا جی بہت شکریہ خان صاحب کا, آپ کے دور میں لیپ ٹاپ ملتے تھے, آج لنگر کے لیے لائن میں لگ کے لنگر خرید رہے ہیں. آگے گیا تو ایک بازار میں ایک اماں کھڑی تھی بیچاری چینی خریدنے کے لیے. تو میں نے کہا اماں جی آپ نے ووٹ کس کو دیا؟ سر آپ کو کھانا پسند آیا یا نہیں آیا یہ بتائیں, وہ ابھی پوچھیں گے عمران صاحب کھانا اچھا ہوگا. تو میں نے کہا آپ کا بیٹا کدھر ہے؟ انہوں نے کہا وہ کی بورڈ پہ بیٹھ کے عمران خان کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. تو بات یہ ہے, مجھے یہ بتائیں, یہ جو چلیں اس کو چھوڑ دیں نا, غریب کو تو مار دیا, غریب مر گیا آپ کی کرپشن کی وجہ سے, آٹا سکینڈل, چینی سکینڈل کی وجہ سے. میں اس پہ روشنی نہیں ڈالنا چاہتا, خود ہی کہا تھا مہنگائی جب ہوتی ہے جب حکمران چور ہوتا ہے. مجھے صرف اتنا بتا دیں, سرکولر ڈیٹ آج 2 کچھ ٹریلین پہ پہنچ گیا ہے, ٹریلین یعنی خرب پہ چلا گیا ہے, 2.28 ٹریلین, 2.28 خرب. عمران خان صاحب جب آئے تھے تو یہ 1.4 خرب روپے پہ تھا. آج آپ کہتے ہیں فورن ایکسچینج کے ریزرو آپ یہ کہہ رہے ہیں. سر ایک سیکنڈ, آپ کے باقی سارے آرگومنٹ تو یہ جو مہنگائی کے میں ان کے سامنے رکھتا ہوں, میں یہ آخری آرگومنٹ ویسے اگر آپ نہ دیتے زیادہ بہتر ہوتا. یا تو آپ کہتے ہیں کہ ہم سرکولر ڈیٹ ختم کر کے گئے تھے, انہوں نے کر دیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں ہمارا سرکولر ڈیٹ حلال ہے, ان کا سرکولر ڈیٹ حرام ہے, یہ کہہ رہے ہیں. نہیں تب بھی غلط تھا, آج بھی غلط ہے. انہوں نے سر ایک ایک کر کے چلتے. بڑی مزیدار بات کی آپ نے جو مہنگائی تو آپ خود بھی مانتے ہیں کہ ہوئی, میں اور بات وہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں, چینی چلی گئی 100 روپے, آٹا چلا گیا 70-80 روپے, غریب آدمی کی یہ چیز ہے. اچھا میں اور بات کرنے لگا تھا, یہ طارق صاحب شکر کریں بیس بدل کے چلے گئے تھے, ورنہ تو کوئی واقعہ پیش آ جانا تھا. اگر یہ اپنے نواز شریف کو کہتے ہیں حق میں نعرے لگتے ہیں, یہ بھی ممکن ہے, یہی تو ممکن ہے. لوگ کہتے ہیں یہی کہہ رہا ہوں, بالکل نعرے لگتے ہیں. کاشف میں بھی یہی کہہ رہا تھا, آپ پتہ نہیں کس طرف لے کے میں کہہ رہا ہوں ان کے حق میں نعرے لگتے ہیں. لندن تھوڑی ہے, یہ بڑے فنی ہیں, یہ اپنی باتوں پہ ہنسنے والا واحد سیاستدان ہے جو خود بات کرتا ہے, بیس بدل کے چلے گئے انگلینڈ میں. اور اسی طرح لے کے جب میں نے پاناما سے پہلے ادھر خریداری کی تھی, کتنے کی تھی اور آج کتنے کی ہے. سر پاکستان دنیا سے علیحدہ بیہیو نہیں کر سکتا. ابھی میرے بھائی نے قیمت گنوائی ہے پام آئل کی, جب ان کی گورنمنٹ گئی تھی, ہماری گورنمنٹ آئی تھی, $550 پر میٹرک ٹن اس کا ریٹ ہوتا تھا. ہمارا تو بنتا نہیں ہے نا پام آئل, ہم نے انڈونیشیا اور ملیشیا سے منگانا ہوتا ہے. آج $1200 پر میٹرک ٹن پہ ہے. اس میں میرا قصور تو عمران خان کا کہ انٹرنیشنل پرائسز بڑھ گئی ہیں. میری بات سر گنا ہم خود اگاتے ہیں. میں یہی پوچھنے لگا. دیکھیں سر مسئلہ یہ ہے کہ فیکٹری آپ کی پاکستان میں, را مٹیریل آپ کو سارا پاکستان سے, پام آئل کا کون سا را مٹیریل ہوتا ہے؟ چینی اور آٹے کی بات کر, آپ نے یہاں سے گنا اگانا فیکٹری میں بھیجنا ہے, اس کا انٹرنیشنل پرائسز سے کیا لینا؟ بالکل نہیں لینا. آپ میری طرف بازرے سمجھیے گا, پاکستان میں پہلے ان کے دور میں یہ ہوتا تھا, یہ کہتے تھے پاکستان میں کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہے, پاکستان میں جو ہم چینی پیدا کر رہے ہیں ہم اس لیے اپنے گروور کو, سوری پروڈکشن والے کو, فیکٹری والے کو $10 $5 سبسڈی دیتے ہیں جو وہ ایکسپورٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں دیتے کتنے تھے کاشتکار کو؟ $100. آج آپ کو پتا کاشتکار کو پر منتھ گنے کی پرائس کیا مل رہی ہے؟
380 रुपए। अगर आप चाहते हैं 70% जो आपके पाकिस्तान में काश्तकार रहता है उसे मार दें, 2-2 साल मैं क्विकली वापस ले जाऊं, फिर सपोर्ट प्राइस एक सपोर्ट, फिर हमने गंदम की बात, यही तो बात है भाई। ये वो काम नहीं है कि अपनी मर्जी का आप ये कह रहे हैं महंगा इसलिए हुआ क्योंकि आपने गन्ना महंगा कर दिया, ये गन्ने की वजह प्राइस से काश्तकार को मिली। दूसरी बात सपोर्ट प्राइस आपने बढ़ाई, वो सवाल का नहीं ये आर्गुमेंट उनके सामने रखना पूरा कर लेना। 1150 रुपए मन गंदम थी हमारे आने से पहले, आज 1850 रुपए मन है। तारड़ साहब क्विक इसका जवाब दे दे, फिर मैं जरा बाकियों को बताता हूं। वो कहते हैं कि इसलिए महंगी है क्योंकि हमने किसान को पैसे दिया। रिस्पॉन्ड टू दिस। 1100 अरब नया गया है साहब, आज इस मुल्क में किसान जो ट्यूबवेल का बिल देता है, आप छोड़ देना, हमने तो खाद भी सब्सिडाइज की हुई थी। आज डीएपी की कीमत तकरीबन डबल नहीं तो ट्रिपल हो गई हुई है। खाद आपने डबल कर दी। जो वो ट्यूबवेल का बिजली का बिल देता है वो 12 रुपए यूनिट दे रहा था, आज वो 20 रुपए यूनिट दे रहा है, ये भी आपने बढ़ा दिया। फिर उसको जब मंडी में उसने अपना माल पहुंचाना होता है उसको डीजल भी कई गुना महंगा मिल रहा है। मुझे ये बताएं कि पेट्रोल आप सस्ता क्यों नहीं करते? सारा टैक्स आप वहां से कलेक्ट कर रहे हैं, आगे आ जाएं। आपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स गिनाए मेरे भाई, तो जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ते हैं तो आपकी रुपए की कदर में कमी क्यों हो जाती है? आपका रुपी राइज क्यों नहीं करता? आपने क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसी आपका हैज बीन अ फेलियर, आप कोई एक कदम नहीं उठा सके 3 साल में। अच्छा, बेनजीर। अब मैं क्विकली रिस्पांस ले लूं क्योंकि मेरा वक्त कम है, मैं चाह रहा हूं एक करके क्विक रिस्पांस 30 सेकंड। तारड़ को इकोनॉमी पे मत बुलाया करें, इनको लॉ पे मैं बुलाया करें। इकोनॉमी में तो मुझे भी नहीं होना चाहिए। बड़ी बात, करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब डॉलर छोड़ के गए और 2.2 बिलियन इनको खराब लग रहा है। जीडीपी के 3 और 4% के अंदर जो भी करंट अकाउंट डेफिसिट होता है ठीक होता है इकोनॉमी के, अगर वो ग्रोथ बेस्ड हो, अगर वो कंजम्पशन बेस्ड हो और पेट बाहर निकालने हो तो वो बुरा होता है, चाहे वो 3 से 4% हो। अब मैं इनकी जो बात की जवाब देता हूं, इन्होंने जो बिल्कुल एक अब मुझे तो इनकी बात की समझ नहीं कि इकोनॉमी इनको पता ही कुछ नहीं है। अब आप मुझे ये समझाएं कि जो मैंने आपको गंदम की बात की, जो आपको मैंने गन्ने की बात की, जो आपको मैंने मकई की बात की, डीएपी की ये बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल प्राइसेस क्या है इस वक्त पूछें, और कितने % पाकिस्तान में डीएपी प्रोड्यूस होती है और कितने % आप इंपोर्ट करते हैं। आप इतना अच्छा पाकिस्तान छोड़ के गए थे जिसमें डीएपी आप खुद बना रहे थे। फॉस्फेट 90% पाकिस्तान में इंपोर्ट होती है। इंटरनेशनल प्राइसेस देखना, आज भी पाकिस्तान की उससे सस्ती है। यूरिया 1800 रुपए आज भी पाकिस्तान में दुनिया में सबसे सस्ती है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं हमने स्पोर्ट प्राइस बढ़ाई है, इसीलिए तो हमने कहा है हमने आमदन बढ़ाई है। ब्रेक के बाद एक ब्रेक लेते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू इसलिए भी है क्योंकि ये रोज हमारी तो रोज की गुफ्तगू है वैसे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। एक चीज़ एक तो बहुत सी बहस है, ज़ाहिर है ये इकॉनमी की बहस है, ये बहस तो चलती रहेगी इस मुल्क में। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो वादे बुनियादी किए थे ना, वो रिफॉर्म्स के थे। तहरीक इंसाफ की पार्टी है, इंसाफ लेकर आना, पुलिस ठीक करनी है, मैं पटवार खान, मैं ये निज़ाम ठीक करूँ, दैट ड्राइव किसी को नज़र नहीं आई। हमें सबसे ज्यादा अगर आप कह रहे हैं कि अगर खुददारी, इंसानियत और इंसाफ, मैंने सिर्फ इंसाफ तीसरे नंबर पर रखेगा तो मैं बाद में बात करूंगा इस पे, जो नहीं हुआ आपने आखिर में। हाँ ठीक बात है। मतलब आप कहें कि इस मुल्क में हमने कहा था हम एहतसाब करें, हम उस तरह कामयाब नहीं हो सके। काशिफ भाई आपको मैं सही बात बता रहा हूँ। अगर आप कहें कि हम पुलिस में इस्लाहात लेके आ सकें, अब मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ हूँ, अभी तक हम उसमें कामयाब कोशिश भी नहीं की ना। कोशिश की है हमने देखे ना, अगर लेजिस्लेशन हुई है, दुरानी साहब को भेजा, दुरानी साहब को महीने बाद वहां से निकाल दिया। देखिए काशिफ भाई, आप इसलिए ये बात कर रहे हैं ना कि अभी तक वो नजर नहीं है आपको, लेकिन जब वो नजर आने लग जाती है आपको तो आप कहते हैं वाकई हुई। तो मैं जो मर्जी आर्गूमेंट दे दूं, आप कहेंगे नहीं मुझे सामने कुछ होता नजर नहीं आ रहा, सिर्फ अमीर के लिए कानून नजर आ रहा है। ठीक। तीसरी चीज, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। देखें मैं पैदावार हूँ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की। आई इमर्ज एज तरीके इंसाफ में जस्ट बिकॉज आई परफॉर्म इन लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। बट अब हम उसमें जो हमने कहा था अभी तक नहीं कर सके, बट इंशाल्लाह ताला तीसरी वाली जो चीज लोकल गवर्नमेंट वाली है वो तो इंशाल्लाह दिसंबर से पहले हम इस्लामाबाद और पंजाब और बाकी जगह पे इलेक्शन कराने जा रहे हैं और बड़ा अच्छा लॉ देखेंगे जिसमें आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियली पावर्ड मेयर, डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर, जो वाकई जो वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम के अंदर जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है और जिसमें दहलीज पे लोगों को चीजें मिलती हैं। जी मैं आखिरी सेगमेंट छोटा जरा सा होगा। सो आप कह रहे हैं कि अनकरीब ये चीजें एक आधी चीज देख लेंगे अल्लाह वाले, नहीं बाकी बहुत सारे देखें। हमने एजुकेशन में कहा था सिंगल नेशनल करिकुलम लेके आए हैं, मैं तारड़ साहब हेल्थ में कहा था हमने नेशनल इंश्योरेंस पॉलिसी बिला तफरीक काम किया है, कई चीजें में कामयाब। तारड़ साहब he saying some we've done but some जो के बुनियाद थी शायद तरीके इंसाफ की, जो कोर इश्यूज थे तरीके इंसाफ के, उस पे कोई काम
نہیں کور نہیں کور تحریک انصاف کا انصاف پولیس ریفارم کا یہ حال ہے کہ پنجاب جیسے صوبے میں 6 آئی جی تبدیل ہو چکے ہیں. لاہور میں 400 لوگ مینار پاکستان, یہ کوئی وہ علاقہ نہیں ہے کہ کوئی سنسان کسی گلی میں کسی نے کسی عورت کی بوٹیاں نوچنے کی کوشش کی ہے. 400 لوگ اس کو پڑ جاتے ہیں, پولیس ریسکیو کرنے نہیں آتی. 6 آئی جی صرف اپنی مرضی کے تھانے دار, ڈی ایس پی اور اپنے ایم پی ایس کی پرچیوں پہ تبادلہ سسٹم لانے کے لیے کیا گیا ہے. میرے سیف سٹی کے 2000 کیمرے خراب پلس 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 اس کو ہوش ہی کوئی نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے اگر کرمنلز کو پکڑنا میں کیمرے یہ باپ والا لفظ میں حذف تو نہیں کر سکتا لیکن very unfair what to use. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے لا اینڈ آرڈر خراب کر دیا, ریپ کے انسیڈنٹس بڑھ رہے ہیں, ہراسمنٹ کے انسیڈنٹس بڑھ رہے ہیں, پولیس کہیں ہے نہیں, بغیر کسی لوجک کے پروگرام کرتے ہیں, بغیر کسی ہوم ورک کے آتے ہیں. پچھلے 6 سال میں 22,000 کیسز رپورٹ ہوئے, آن ایوریج 10 کیسز ڈیلی رپورٹ ہوئے. کیا پچھلے 6 سال تحریک انصاف کی گورنمنٹ اگر مختار مئی سے اٹھا کے آج تک کا کیس لے لیں, ہم اس کے اوپر کوئی پراپر, اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اپوزیشن کی کوئی سنتا نہیں ہے. یہ صرف کرٹیسزم کرتے ہیں, کرٹیسزم کی سیک پہ. اور بھائی اب کریں کرٹیسزم کو سلوشن بھی تو دیں. آپ نے تو بڑا سرو کیا آپ کے پورے خاندان نے پاکستان کی عدالت کو, اور وہ جو آپ پاکستانی عدالتی سسٹم کے باپ بنے بیٹھے ہوئے تھے. میں I have to close the program. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, it's an unending debate, we'll have it again. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.